कितनी जगहों पे पंखे को लेके गोलियां चली, कितनी जगहों पे मस्जिदों के अंदर पंखे चलाने को लेके सर फूट गए। क्या कौम को यही दिन देखने थे? मस्जिदों के अंदर पंखों के लिए सर फोड़ने थे हमें? अरे मस्जिद कौन सी जगह थी? अगर कोई बादशाह भी आके बैठ जाए, मेरे हुजूर ने कलमा दिया था, सारे इख्तलाफात खत्म किए थे, अमीर गरीब का फर्क मिटाया, गोले काले का फर्क मिटाया, छोटे बड़े का फर्क मिटाया, सारे फर्कों को मिटाने के बाद नमाज 5 वक्त की अदा फर्ज की गई थी। अगर ये फर्ज की गई थी तो घर पे भी अदा करने का हुक्म दिया जा सकता था, लेकिन तुम्हें मस्जिदों में बुलाया गया। पूछना चाहता हूं किस लिए? क्या तुम्हारा लिबास देखने के लिए बुलाया गया या तुम्हारे चेहरे देखने के लिए बुलाया गया? खुदा ने 5 वक्त में मस्जिद में बुलाया ताकि एक मोहल्ले के लोग 5 वक्त एक मस्जिद में आओ और एक जगह खड़े होकर के अपने दिलों का नुक्स व इनाद निकालो, एक दूसरे को बगल में खड़ा करो, एक दूसरे की मिजाज कुर्सी करो, एक दूसरे को बराबरी का एहसास दिलाओ। लेकिन तुमने क्या किया? मस्जिद में आने के बाद गरीब को उठाया, अमीर को आगे बढ़ाया। तुझे पता नहीं है कि मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, खुदा का घर है। और इसका मामला तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा दबा। तुमने क्या किया? हमने इख्तलाफात किए, हमने झगड़े किए। हालात देखो, खुदा के वास्ते प्रधान हो जमींदार हो, मस्जिद में जाया कर, तो बन के ना जाया कर, खुदा का बंदा बन के जाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बंदा बन के जाया। हाँ, घड़ी देख रहे बैठे बैठे। इमाम साहब जुमा पढ़ाइए, मौत आ गई तुझे? 6-6 घंटे टीवी के आगे पड़ा रहता तब कुछ नहीं। 5 मिनट मस्जिद के मुश्किल लगते। मेरे भाई जरा सुन प्यारे, कान खोल के सुन। तुम आए मस्जिद में, तुमने जल्दी जल्दी उठा बैठी लगाई और जल्दी से उठा बैठी लगा करके आस्तीन चढ़ाते हुए निकले। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता, इससे पूछो तो सही, ये मुझे राजी करने आया था या मुझे अपनी ताकत दिखाने आया था? ये मुझे राजी करने के लिए आया था या अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए आया था? अगर इसके दिमाग में घमंड है तो फरिश्तों इससे कह दो कि ये अपने घमंड का सरिया गर्दन से निकाल दे, वरना एक दिन मैं इसको बिस्तर पे लेटा करके इतना रुलाऊंगा सारी दुनिया मिलकर के इसकी आंख के आंसू साफ नहीं कर सकती है। अगर खुदा से डरते हो तो मस्जिदों में अकड़ के न जाया करो, झुक के जाया करो। खुदा की कसम, तेरे मेरे रब की जात तो वो है जो बंदा नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है, जो उससे मांगा करता है वो उससे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज्जमी हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब किबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रब्बी साहिब किबला। नारे तकबीर। आज तुम्हारी और मेरी खुशनसीबी है, महफिलें रोज होती हैं, जलसे रोज समझते, लेकिन बता कि हर जलसे में हुजूर का बेटा मेहमान खुसूसी बनता है। आज तुम्हारे मेरे नसीब की बात नहीं कि बातें भी हुजूर की हैं, आशिक भी हुजूर के हैं, और जो मेहमान खुसूसी है वो बेटा भी हुजूर का है। हाथ नीचे रखो, हुजूर को तुम्हारे हाथों की कोई जरूरत नहीं, उनके नाम पे मर मिटने के लिए तो पत्थर ही काफी है। हाँ, अगर तकलीफ है तो कोई ना बोले, बस सुने मेरी बात। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी जात तुम्हारी हमारी महफिल में है, बहुत बड़ी जात। तुम्हें पता है, कमेटी वाले बैठो जरा बात सुनो तवज्जो के साथ। आपने इतने बड़े बड़े उलमा इकराम को बुलाया और साथ में हुजूर के बेटे को बुलाया। अल्लाह क़यामत में जब आज के रात के बारे में पूछेगा ना, रात कहाँ गुजारी, तो हम कहेंगे मालिक दुनिया सो रही थी, तेरे महबूब की बातें हम कर रहे थे। कोई गवाह है तो हम तो आला हजरत के उसूल पे अमल करेंगे ना, दामन इनका पकड़ेंगे, कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये कितने नसीब की बात है, ऐसी जात आज हमारे बीच है। कसम खुदा की, अगर अल्लाह महफिल कबूल कर ले, इनके कदमों की आमद कबूल कर ले, तो हजारों सैकड़ों दुआओं की जरूरत नहीं है, बारिश के लिए इनके कदम ही काफी हो जाए। हाँ, इतनी बड़ी जात। जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों जिसने मेरी औलाद से प्यार किया, तवज्जो है आपकी, पीछे वाले भी सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी नहीं बोले, ये वो इलाका है जिसे मुरादाबाद का इलाका कहा जाता है। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं। इस इलाके का नाम लेते हुए लोग फख्र महसूस करते हैं। और आज सोशल मीडिया के जरिए जब तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी तो लोग कहेंगे बिला वजह में ही नाम लेते थे। हाँ, तो जिस इलाके में रहते हो, जैसे लोग हो वैसी आवाज निकलनी चाहिए। जरा कहें या रसूल अल्लाह।
ابھی نہیں نکلی ایسی آواز، آپ سے زیادہ بہار کے 10 لوگ نکال دیتے ہیں۔ ہاں ابھی بھی مالدہ سے چل کے آیا ہوں میں، کل 4 بجے کا چلا تھا اور اب پہنچا ہوں، کل صبح 4 بجے کا فجر کا۔ تو کم سے کم اتنی زور سے نبی کو پکاریں کہ آپ کی آواز سے میری تھکن اتر جائے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے دل سے مصطفیٰ کو پکارا ہے، اللہ آج کی رات کے صدقے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہاں مناظر صاحب آپ کی بستی کے، آپ ہی کی بستی ہے نا یہ؟ شاید آپ کی مان لیتے ہوں۔ ہاں نہیں ماشاءاللہ آپ کی خوب مانی قاری صاحب، آپ کے شعر بہت اچھے سنے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی، آپ کے گاؤں والوں، کم سے کم کسی سے تو پیار کرتے ہیں نا، کسی سے تو پیار کرتے۔ کمیٹی والے سارے بچے ادھر ہی بیٹھے، ذرا کمیٹی والوں آپ کہنا یا رسول اللہ۔ نہیں ماشاءاللہ آپ جتنی چھوٹی کمیٹی آواز اتنی چھوٹی رہ گئی۔ ہاں نہیں حضرت بچے ہی تو آواز نکالتے ہیں، مرضی آپ کی، کوئی بات نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر تھوڑی بیداری رہے۔ کوئی سو تو نہیں رہا کروٹ میں؟ دیکھ لو ایک بار، اگر کوئی سو رہا ہو تو اٹھانا مت نہ حضرت، میں نہیں اٹھواتا، اس لیے حضور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی جلسے میں سوتا ہے نا تو پھر خواب میں حضور ہی تشریف لاتے ہیں۔ ہاں پھر ایسی محفلوں میں نیند آئے تو مصطفیٰ ہی تشریف لائیں گے، شیطان کا تو کام ہی کوئی نہیں ادھر آنے کا۔ ہاں تو اٹھانا مت کسی کو بھی، بس اس کے کان پہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس توجہ کریں، میرے حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد سے محبت کی، بہت غور سے سننا، یہ بہت کام آنے والی بات ہے، جس نے میری اولاد سے، آپ بولیں تو میں بولوں گا، جس نے میری اولاد سے، اللہ سلامت رکھے اور زور سے، جس نے میری اولاد سے یا اس کی خدمت کی یا اس کو راضی کیا یا اس کی خدمت میں نظر پیش کی، حضور فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ نصیب کی بات نہیں ہے وہ یار، جن سے مسافے کرنے کے لیے لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چکر لگاتے لگاتے وہ چل کے ہماری محفل کا مہمان بنا، یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے۔ آج میں ایک بات کہتا ہوں حضرت، میں صاف بات کہتا ہوں، میرا اپنا مزاج ہے، میں صرف اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتا ہے، بس میرا اپنا معیار ہے۔ میں اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کو، آپ مانتے ہیں اعلیٰ حضرت نہیں، اور نہیں مانتے تو اٹھ کے چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت والے چاہیے چاہے 4 ہی بیٹھے ہونے چاہیے، اور سب اعلیٰ حضرت والے تو ذرا بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ پدھان بنے بیٹھے ہیں ایسے، ہاتھ نہیں نکالنا، مت نکالو، تمہاری مرضی ہے، آج نہیں نکالو گے کل تو نکالو گے بیٹے، کل نکالو گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو ہم تو پیر بھی انہیں مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے میں سید ہوں اور وہ اعلیٰ حضرت کو نہ مانے نا تو پھر ہم کہتے ہیں چل پھر اپنی سیادت کا سکہ کہیں اور چلا۔ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سیدوں کا تعارف اعلیٰ حضرت نے کرایا ہے اور اعلیٰ حضرت کا تعارف سیدوں نے کرایا ہے، یہ دونوں باتیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا تعارف سیدوں نے کرایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا چل مارے شریف، آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان سلامت رہے۔ ہاں سیدوں کا فخر ہے اعلیٰ حضرت، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اعلیٰ حضرت کا ناز ہے سادات کرام، تبھی تو کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ہاں بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج مزاج ہی الگ ہو گئے جناب جی، میں آپ سے گزارش کر کے جاؤں، اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ ہو اور وہ کہے میں سید ہوں نا تو پھر شجرہ نہ مانگنا، تم شجرہ مت مانگنا۔ کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کے خلاف بھی کرتے ہیں، اور صرف حضرت یہ چچا صاحب یہ صرف دکانیں چمکانے کے راستے رہ گئے۔ ہاں جہاں کسی کا سکہ نہیں چلتا وہ شجرے مانگنے لگتا ہے۔ اور یار اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں اگر کوئی سید نہ بھی ہو اور تجھ سے کہتا میں سید ہوں، تجھ پہ لازم ہے تو اس کو سید تسلیم کر،
اس کا احترام کر. لیکن آج مزاج الٹے ہو گئے, لوگوں کے نمبر نہیں آتے تو اگر کوئی کہتا میں سید ہوں تو کہتے ہیں لاؤ جی کوئی اور تو کمی نہیں, اس سے کہو شجرہ دکھا, شجرہ کہاں ہے, تو نہیں جانتا ہے آج تو شجرہ مانگ رہا ہے. تجھے کہانی سناؤں, بغداد سے چل کر کچھ سادات تشریف لائے تھے, ان میں کچھ بچیاں بھی تھی, اللہ اکبر, تشریف لائیں وہ ہجرت کرنے کے بعد. جب دوسرے شہر میں پہنچی ہیں بچوں میں فاقے ہونے لگے, گھر میں کمانے والا کوئی ذریعہ نہ تھا, وہ سید زادی تھی, بھیک مانگنے کی ہمت اجازت نہیں دے رہی تھی, صدقہ لینے کی سیادت اجازت نہیں دے رہی ہے. اللہ اکبر, جائیں تو کہاں جائیں, لوگوں کے دروازے پہ جانے سے ہمت جواب دے گئی ہے. اللہ اکبر, ان کو پتا کیا کرنا تھا. جیسے نئے شہر میں آئی ہے, سننا ذرا پیارے غور سے, وہاں پہ کوئی چھت بھی نہیں ہے, آرام کرنے کے لیے آرام گاہ بھی نہیں ہے. کسی نے بتایا اسی شہر کے اندر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ بڑا رئیس ہے. اللہ اکبر, یہ سید زادی اس امیر کے دروازے پہ گئی, جانے کے بعد دستک دی, اندر سے کلمہ پڑھنے والا نکلا. اس نے کہا کیا بات ہے, بچی کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا سنو, میں اس نبی کا کلمہ, جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے, میں اسی نبی کی شہزادی ہوں. یہ میرے ساتھ دو بچیاں ہیں, آج عزت کے لٹیرے گلیوں میں پھر رہے ہیں. اکیلی کی بات ہوتی کہیں بھی سر چھپا لیتی. ان بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں, آج کی رات اپنی چھت کے نیچے رات گزارنے کی اجازت دے دو. جیسی اتنی بات سید زادی نے کہی ہے, اس کلمہ پڑھنے والے نے کہا تھا اگر تو سید زادی ہے تو اپنا شجرہ دکھا. اللہ اکبر, اتنی بات کہی, سید زادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا جناب شجرے لے کے کون گلیوں کے چکر لگاتا ہے, میرا اعتبار کرو, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی شہزادی ہوں. اس نے اتنا سنا, اس نے کہا چل, تیرے جیسی کتنی آتی ہیں چلی جاتی ہیں, تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس سید زادی کو کلمہ پڑھنے والے نے دھکا دیا, جیسے دھکا دے کے واپس کیا. دور کھڑا ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا, اس نے بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھے, قریب آ کے کہتا ہے بہن بتا تو صحیح تیرے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے, اور تو کون ہے, اس نے کیوں تجھے گھر سے نکالا, تیرا اس سے واسطہ کیا ہے. جب اس نے اتنا سنا ہے, چہرہ دیکھ کے کہنے لگی جناب تم ایک اجنبی ہو, تم سے کیا بتاؤں میں کون ہوں, اور تمہیں کیا بتاؤں اس سے کیا رشتہ ہے. کہا بہن بتا تو صحیح اس سے تیرا رشتہ کیا ہے. سید زادی نے کہا سن, اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سچائی یہ ہے کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. کہا پھر کیا ہوا, ایک رات کی مہلت مانگی تھی اس کی چھت کے نیچے رات گزارنے کی, اس نے ڈھونگی بتا کر کے دھکا دے کے مجھے نکال دیا. اس غیر مسلم نے اتنا سنا, آنکھ میں آنسو آ گئے, رو کے کہتا کہ بہن میں تمہیں چھو تو نہیں سکتا ہوں, میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں, لیکن مہربانی کرو آج کی رات میری مہمان بن جاؤ. اتنا سید زادی نے سنا ہے, کہ جیسے آپ کی مرضی ہو. وہ اپنے دروازے پہ لے کر کے آیا. اب اس غیر مسلم کی عقیدت دیکھنا پیارے, سننا غور سے پیارے. جب دروازے پہ آیا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے سن سید زادی, اے نبی کی بیٹی یہ میرا گھر ہے, اندر ایک کمرہ ہے, اس میں میری بیٹی بیوی ہے, اگر تم اجازت دوگی تو میں دروازے کے اندر رات گزار دوں گا, اگر تمہاری اجازت نہیں ہوگی تو میں پوری رات دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دوں گا. اللہ اکبر. غیر مسلم نے اتنی بات کہی ہے. سید زادی نے کہا چچا گھر آپ کا ہے, جہاں چاہو وہاں رات گزارو, مجھے ایک کونا دے دیا جائے جس پہ میں آرام سے رات گزار سکوں. اس نے کہا ٹھہر جا بیٹی. بچی کو باہر ٹھہرایا, اندر جا کے بچیوں سے کہتا کمرہ خالی کر دو, آج تمہیں پتہ نہیں ہے آخری پیغمبر کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے, کمرہ خالی کر دو, کوئی گندگی نہ ہو, ساری صفائی کر دو. کمرہ صاف کیا گیا. ایک کونے میں سید زادی بچی کو لے کے بیٹھ جاتی ہے, رات گزرنے والی ہے. اللہ اکبر. سید زادی کے پاس وہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے بیٹی اگر اجازت ہو کچھ کھانا کھلا دیا جائے, تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا. بچی نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو. اس نے کہا نہیں ابھی تھوڑا سا وقت چاہیے. کہا کیا کرو گے, کہا بازار جانا ہے. بچی چپ ہو گئی. اب غیر مسلم کی عقیدت دیکھو, مجھے تو حیات ہی ہے ایسے کلمہ پڑھنے والوں پہ کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں, ایک نبی کی اولاد میں نکالا کرتے ہیں. ارے شرم آنی چاہیے, کون سے منہ سے حوض کوثر کا جام مانگو گے, کون سے منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کرو گے. آج شجرے طلب کیے جاتے ہیں, لوگوں کے نسب نامے چھانے جاتے ہیں, اور ڈوب کے مر جانا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتے سید ہوں, سوال نہ کر, گردن جھکا دے. اگر سید نہ بھی ہوگا تجھے مصطفیٰ کی اولاد کی عزت کا ثواب دے دیا جائے. یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہم لوگ شجرے تلاش کرنے لگتے ہو بھائی, خیر کر.
اگر تیرے دروازے پہ حضور کا کوئی بیٹا آیا ہے نا تو اپنے آپ کو مقدر کا دھنی مان. یہ اس گھرانے سے ہے جس گھرانے نے تیرے لیے خاندان دیا. اگر ان کے لیے نا اپنے جسم کی کھال اتار کے جوتا پہنا دو، خدا کی قسم پھر بھی ان کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تیرا میرا لگائی کیا ہے دین پہ بتانا. اگر تیرا 18 سال کا دین کے لیے جاتا تو تب تجھے پتا چلتا دین کیسے آیا ہے. اگر تو نے 6 ماہ کے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا ہوتا تب تجھے پتا چلتا دین کیسے ہم تک پہنچا ہے. نہیں جانتے. خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے ٹکڑے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو خاک میں ٹکڑے ملا دیے گئے تھے. حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آئے تھے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا اے میرے مالک میرا قاسم کہاں ہے. آواز آئی تھی حسین کان لگا جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے وہیں وہیں قاسم کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے. تیرا لگا کیا ہے دین کے لیے؟ شرم نہیں آتی؟ آج ہمارے علاقے میں اتنی تیزی سے یہ فساد پھیل رہا ہے. ہاں سنے غور سے پیارے، ہمارا کچھ نہیں لگا. قاسم کے جسم کے ٹکڑے میرے حسین نے اکٹھا کیے، گٹھری باندھ کے خیمے میں لے کر کے آئے. اس ماں سے پوچھ کہ اس ماں نے بیٹے کی لاش کو کیسے دیکھا تھا. کیا لگا تیرا میرا دین کے لیے؟ اور تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو پورا بازار خرید کے لا کے رکھ دیتا ہے. آج میری بیٹی نے صبح سے پانی نہیں پیا. خدا کی قسم سلام کر حسین کی سکینہ کو. 3 دن کی پیاس تھی. ہاں شام غریبہ کے بعد جب آپ کو پانی کا پیالہ ان کی بیوی نے پیش کیا تھا آپ نے کہا تھا پھوپھی یہ پانی پہلے آپ پی لیں، سلام کرو اس گھرانے کو یار. تو جب پیالی کا پیش کیا گیا پانی کا پیالہ، حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے. یہ پانی پہلے تم پیو، تم چھوٹی ہو. مورخین نے لکھا ہے حضرت سکینہ نے پیالہ لیا، دوڑ لگائی. پھوپھی نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ مڑ کے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے. ابھی میرا اصغر پیاسا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلایا جائے گا، اس کے بعد میں اپنی پیاس بجھاؤں گی. اللہ